कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद असद नकवी और मैं हूँ सैयद असद हुसैन। निजात दहिंदा, यूनिवर्सल सेवियर, मसीहा या इमाम महदी अलैहिस्सलाम कहाँ पर हैं? कहाँ रहते हैं? रेजिडेंस कहाँ पर है उनकी? जाए मस्कन उनका कहाँ पर है? आजकल सोशल मीडिया के ऊपर और महाफिल व मजालिस में इस मौजू पे गुफ्तगू बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया, उन्होंने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से यहाँ तक रवायात बयान कर दी कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम बरमुदा ट्रायंगल या जज़ीरा ख़िज़रा के अंदर मुतमक्किन हैं। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का मस्कन जज़ीरा ख़ज़रा या बरमुदा ट्रायंगल है। कुछ यहाँ तक कि गुज़िश्ता दिनों के अंदर मैंने कुछ ईसाइयों की ऐसी वीडियोस देखी जिन्होंने ये बयान किया कि उनका सेवियर, उनका जो मसीहा है वो ट्रायंगल के अंदर मौजूद है, बरमुदा ट्रायंगल के अंदर। एक वीडियो चंद दिन पहले मेरी नज़र से गुजरी जिसके अंदर ताओइज़म और जो है चाइनीज़ मज़ाहिब के अंदर जो मैत्रिया का कॉन्सेप्ट मौजूद है, लीचिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है, उन्होंने ये बयान किया कि लीचिंग या मैत्रिया जो है वो ड्रैगन ट्रायंगल जो जापान के करीब है वहाँ पर हैं। तो मैंने मुनासिब यही समझा कि क्यों ना आज इस हवाले से गुफ्तगू की जाए। बाज़ मसादिर के मुताबिक ज़माना ग़ैबत कुबरा में पूरी दुनिया के निजात दहिंदा इमाम महदी अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली जिस जज़ीरे पर रिहाइश रखे हुए हैं उसको जज़ीरा ख़ज़रा कहते हैं। कबल से कि हम रिवायात पर गुफ्तगू करें, सबसे पहले हम बरमुदा ट्रायंगल या जज़ीरा ख़ज़रा के महल वक़ू पर बात करते हैं। गो कि इस चीज़ पे ऊपर गुफ्तगू करने के लिए एक मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो चाहिए, लेकिन यहाँ पर बरमुदा ट्रायंगल की हिस्ट्री बयान करना मेरा मकसद नहीं है। ये ट्रायंगल बरमुदा बर-ए-आज़म अमरीका के नज़दीक ओकियानूस के शुमाल मग़रिब में, बहरे ओकियानूस के शुमाल मग़रिब में मुख्तलिफ़ छोटे छोटे जज़ीरों पर मुश्तमिल है, जो कम व बेश 360 जज़ीरे हैं। ये जज़ीरे बरमुदा के नाम से मशहूर हैं। बरमुदा इन जज़ीरों में से सबसे बड़े जज़ीरा का नाम है। नाजिया नजार अपनी किताब के अंदर इस हवाले से लिखते हैं कि जो जज़ीरा ख़ज़रा है वो यही बरमुदा ट्रायंगल है। यही जज़ीरा बरमुदा का नाम जज़ीरा ख़ज़रा है। बरमुदा ट्रायंगल एक मुसल्लस की शक्ल, एक ट्रायंगल की शक्ल का इलाका है जिसका एक सिरा जज़ीरा बरमुदा, दूसरा फ़्लोरिडा के मशरकी साहिल पर मियामी की पोर्ट से मुत्तसिल है और तीसरा सिरा जो है वो पोर्टो रिको का दारुल खिलाफा सन जुआन है कि जो डोमिनिक मुल्क के मशरिक में वाक़या है। बस जो कुछ मैं आपके सामने आज चीज़ें बयान करना, मेरा बेसिकली मकसूद जो है वो जज़ीरा ख़ज़रा की रिवायात पर गुफ्तगू करना है। तकरीबन जज़ीरा ख़ज़रा के हवाले से एक थोड़ी सी मैं आगाही आपको देता हुआ चलूँ कि तकरीबन 1977 में मुख्तलिफ़ अखबारात और मुख्तलिफ़ जराइद के अंदर जज़ीरा ख़ज़रा के हवाले से कुछ सस्पिशियस जो है न्यूज़ ख़बरें शाया हुई कि वहाँ पे कुछ मुसाफ़िर कश्तियाँ गुम हो गई, कुछ जहाज़ वहाँ पे गुम हो गए, कुछ एरोप्लेन्स जो है उस जज़ीरे के अंदर वहाँ पर गुम गए। तो एक वहाँ पे फिर नाजी अल-निजार नामी एक शख्स ने किताब जज़ीरा ख़ज़रा को लिखा और उसमें ये एहतिमाल दिया कि शायद ये मुसल्लस जो है ये ट्रायंगल बरमुदा ही जज़ीरा ख़ज़रा है। इससे पहले जज़ीरा ख़ज़रा को किसी जगह के ऊपर नॉमिनेट नहीं किया गया, जिसमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साकिन के हवाले से गुफ्तगू की गई थी। अब मैं आपके सामने जज़ीरा ख़ज़रा के ऊपर गुफ्तगू करता हूँ कि एक जो नज़रिया मकतब तशय्यो के यहाँ पाया जाता है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की रिहाइश जो है और उनकी औलाद वो जज़ीरा ख़ज़रा के अंदर आबाद है।
جزیرہ خزرہ کی روایت آئی کہاں سے؟ اس روایت کو کہاں پہ بیان کیا گیا، کب بیان کیا گیا، کن کن راویوں نے بیان کیا، کن کن کتابوں کے اندر یہ چیز آئی، ان کی اسناد کیسی ہیں، آج کا میرا موضوع یہ ہے۔ ظاہری طور پر اس جزیرے کا نام پہلی مرتبہ فضل بن یحییٰ طیبی کے ایک رسالے میں واسط کے لوگوں اور علی بن عیسیٰ اربلی کے شاگردوں کی زبانی ذکر ہوا ہے۔ اس رسالے کو آقائے بزرگ تہرانی نے خود مؤلف کے دستخط میں دیکھا اور اس سے نسخہ برداری کی تھی۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اسے کسی کمی یا زیادتی کے بغیر بہار الانوار میں درج کیا۔ علامہ مجلسی سے پہلے قاضی نور اللہ شوستری متوفی 1019 ہجری نے بعض اماکن کی مناسبت سے جزیرہ خزرہ اور اس کی داستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شہید اول نے اس حکایت کو اپنی تحریر کے ساتھ زین العابدین کے حوالے سے لکھ کر روایت کیا ہے۔ قاضی نور اللہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ شہید اول کے ایک معاصر شمس الدین محمد بن اسد اللہ شوستری نے شاہ طہماسب صفوی کے حکم سے امام زمان علیہ السلام کی غیبت اور مصلحت کے متعلق ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں رسالہ جزیرہ خزرہ کو بھی زبان فارسی میں نقل کیا۔ آقا بزرگ تہرانی نے یہ احتمال دیا ہے کہ یہ ترجمہ شاید ہندوستان میں محقق کرکی کے نام سے چھپنے والا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے ہم جو دو حکایات ہمارے ہاں کتب میں پائی جاتی ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حکایت جو ہے، جو رسالہ جزیرہ خزرہ کے مطابق فضل بن یحییٰ نے 299 ہجری میں عراق کے شہر حلہ میں زین الدین علی بن فاضل مازندرانی سے اندرس کی جانب اس کے سفر کی رودات کو سنتے ہوئے لکھا۔ زین الدین نے اس سفر کو دمشق سے آغاز کیا اور مصر میں کچھ دیر توقف کے بعد اندلس کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس کے ساتھ کچھ واقعات بھی پیش آنے کے بعد ایک سرزمین کی طرف چلا جاتا ہے جسے شیعوں کے جزائر رافضہ کہا جاتا تھا۔ وہاں کچھ مدت توقف کرنے کے دوران اس جزیرے کے لوگوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لانے والی کشتیوں کے ساتھ وہ جزیرہ خزرہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ ایک ایسا جزیرہ تھا جسے چاروں طرف سے بحر ابیض نے گھیرا ہوا تھا اور دشمنوں کا وہاں جانا ناممکن تھا۔ زین الدین جزیرہ خزرہ کو اب تک دیکھی جانے والی سب سے زیادہ خوبصورت سرزمین بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اور وہاں کے لوگوں کے نیک اوصاف کے ساتھ توصیف بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زین الدین وہاں ایک عالم دین بنام سید شمس الدین محمد سے ملاقات کرتے ہیں کہ جن کا نسب 5 پشتوں کے واسطے سے امام زمانہ علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور وہ اس وقت آپ کا نمائندہ ہیں اور آپ اس کے درس میں شرکت کرتے ہیں۔ سید شمس الدین خود امام زمانہ علیہ السلام سے مستقیم رابطہ نہیں رکھتے، لیکن ہر جمعہ کی صبح ایک نہایت خوبصورت جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں وہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر ایسے کاغذ کے ٹکڑوں کو پاتے ہیں جن پر لوگوں کو پیش آنے والے روزمرہ کے مسائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ علی بن فاضل عصر غیبت میں حکم نماز جمعہ، کیفیت نزول اور قرآن کی جمع آوری، قرآن کی بعض آیات اور اس سے پہلے اور بعد والی آیات سے کوئی ربط نہ ہونا، عصر غیبت میں امام کی رؤیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی نشانیاں جیسے مسائل کے متعلق سید شمس الدین سے سوال کرتے ہیں اور ان کے جوابات کو الفوائد الشمسیہ نامی کتاب میں جمع کرتے ہیں۔ علی بن فاضل تصریح کرتے ہیں یہ کتاب صرف خالص اہل تشیع کے لیے لکھی گئی ہے۔ سید شمس الدین علی بن فاضل کے اس سوال کہ میں امام زمانہ کے مخلص شیعوں میں سے ہوں لیکن پھر بھی امام کو نہیں دیکھ سکا، کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم نے اس سفر کے دوران امام کو پہچانے بغیر 2 مرتبہ امام سے ملاقات کی۔ پھر اس دیدار کا زمان اور مکان علی بن فاضل کو بتاتے ہیں اور علی بن فاضل اسے اس وقت اور مقام کی یاد دلاتے ہیں۔
علی بن فاضل اپنا سفر سر انجام دینے کے بعد سید شمس الدین کے حکم سے انہی کشتیوں میں واپس لوٹ آتے ہیں جن میں وہاں پر گئے تھے۔ حج کے لیے مکہ اور عتبات کی زیارات کے لیے عراق سے ہوتے ہوئے نجف میں مقیم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ پہلی حکایت ہے جو مختلف کتب کے اندر جزیرہ خضرا اور امام زمانہ علیہ السلام کے مسکن اور امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات کے حوالے سے بیان ہے۔ جب ہم کتب کی فرق گردانی کرتے ہیں تو ایک اور حکایت ہماری نظر سے گزرتی ہے۔ ایک اور داستان کمال الدین انباری نے 543 ہجری میں ایک بیاض سے نقل کی ہے جو بعض جہات سے جزیرہ خضرا والی پہلی داستان سے مماثلت رکھتی ہے۔ اس داستان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ عباسی خلیفہ المتوفی باللہ کے وزیر عون الدین یحییٰ بن حبیرہ نے ایک مجلس میں انباری کی موجودگی کے دوران مذہب شیعہ کی مذمت میں کوئی بات کی۔ حاضرین مجلس میں ایک موثق شیعہ شخص نے حکایت بیان کرنے کی اجازت مانگی جس کا وہ خود چشم دیدہ گواہ تھا۔ اس شخص نے کہا، میں اور میرے والد تجارت کے ارادے سے ایک بڑے شہر باہیا سے کشتی میں سوار ہو کر عازم سفر ہوئے۔ سفر کے دوران ایسے سرسبز شاداب جزائر پر پہنچے کہ جنہیں ناخدا نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے نام سے واقف تھا۔ اس جزیرے کے لوگ بہترین معاشرتی آداب و رسوم کے حامل، سچائی، امانت داری اور دیانت جیسی صفات میں یہ لوگ بے مثال تھے۔ اس داستان کے راوی ان جزائر کے کئی شہروں کا سفر کیا اور ان جزائر کے بادشاہوں کے نام ترتیب وار طاہر، قاسم، ابراہیم اور ہاشم بتاتے ہیں۔ نیز یہ سب اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے فرزند بتاتے ہیں۔ یہ دو حکایات ہیں جو مختلف کتب کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ان دو حکایات کی اسناد اور صحت روایت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ بعض علماء جیسے علامہ مجلسی بحار الانوار میں اس قصے کو نقل کرتے ہیں لیکن اس کی صحت پر تبصرہ نہیں کرتے۔ آیت اللہ خوئی اور دوسرے معاصر فقہا نے اس روایت کو ضعیف اور غیر مستند قرار دیا ہے۔ اس کی اسناد کے اندر جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں، راویوں کی زنجیر واضح نہیں ہے، واقعات میں تمثیلی اور غیبی پہلو غالب ہے، متن میں کئی عقلی اشکالات ہیں جیسے غیر مرئی جزیرہ، خواب و مکاشفہ وغیرہ۔ عقلی و روحانی پہلو کیا ہو سکتا ہے اس روایات کا؟ کیا یہ جزیرہ حقیقت ہے یا تمثیل؟ کچھ علماء نے کہا کہ یہ ایک تمثیلی بیانیہ ہے جو امام مہدی علیہ السلام کی حفاظت اور خفیہ زندگی کی علامت ہے۔ بعض نے اسے روحانی دنیا کی علامت کہا اور نہ کہ جغرافیائی مقام۔ اب قصہ جزیرہ خضرا کا جو ہے ماخذ جو ہے، یہ قصہ سب سے پہلے شیخ محمد بن جعفر بن ادریس الہلی کی ایک تحریر میں ذکر ہوتا ہوا نظر آتا ہے جو بعد میں علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 159 to 160 میں شامل کیا ہے۔ یہ بیان ایک شخص علی بن فاضل المازندرانی کی زبانی نقل کیا گیا ہے جو کہ اپنے سفر کے دوران اس جزیرے تک پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ محمد بن جعفر بن ادریس، علی بن فاضل مازندرانی۔ علی بن فاضل المازندرانی کا نام کسی بھی معتبر رجال کی کتاب میں موجود نہیں، یعنی وہ ایک مجہول نامعلوم شخصیت ہے۔ علی بن فاضل مازندرانی کے ہم عصر علماء میں سے جیسے علامہ ہلی اور علامہ ابن داؤد میں سے کسی نے بھی اس کا نام نہیں لیا اور نہ ہی اس داستان کا ذکر کیا۔ اس لحاظ سے ہم اس چیز کو 3 جہتیں بیان کر سکتے ہیں کہ جیسے علامہ ہلی یا علامہ ابن داؤد ہیں، انہوں نے اس داستان کو جھوٹا سمجھا اور انہوں نے اس روایت کو جھوٹ پر مبنی جانتے ہوئے نقل کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا۔
دوسری اس کی جہت یہ بن سکتی ہے کہ یہ اصلاً یہ داستان سنی ہی نہیں تھی۔ تیسری اس کی جہت یہ بن سکتی ہے کہ یہ داستان جو ہے ان علماء کے بعد میں پیش کی گئی یا بعد میں گھڑی گئی۔ محمد بن جعفر بن ادریس کی کتاب بھی نایاب ہے اور اس کا اصل نسخہ محفوظ نہیں، صرف علامہ مجلسی کی نقل پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اس روایت میں خواب، مکاشفہ اور غیبی دعوے شامل ہیں جنہیں عقلی و نقلی معیار پر پرکھنا بہت مشکل ہے۔ ان حکایات اور ان روایات کے بارے میں مکتب تشیع کے کچھ جید علماء کیا نظریہ رکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں۔ علامہ مجلسی اللہ رحمہ جو ہیں، انہوں نے بہار الانوار میں یہ قصہ نقل کیا، لیکن نہ تو اس کی صحت کی تصدیق کی اور نہ اسے رد کیا۔ ان کا اندازہ اس واقعے کو ایک دلچسپ تمثیل کے طور پر پیش کرنے کا تھا۔ آیت العظمیٰ سید قاسم الخوئی اپنی کتاب معجم الرجال الحدیث میں ایسی روایات کو ضعیف اور ناقابل استناد قرار دیتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ اصول تشیع کی بنیاد کسی غیر معتبر خواب یا مکاشفے پر نہیں ہو سکتی۔ آیت اللہ ناصر مکارم شرازی کہتے ہیں کہ یہ ایک تمثیلی بیان ہو سکتا ہے، اور اگر اس سے کوئی روحانی پیغام لیا جائے تو بہتر ہے، مگر اسے عقیدہ اخذ نہیں کیا جانا چاہیے۔ آیت اللہ صافی گلپیگانی انہوں نے بھی جزیرہ خزرہ سے متعلق قصوں کو مستند روایات کی فہرست سے خارج کیا اور انہیں عوامی عقیدت یا عرفانی تمثیل قرار دیا۔ اب ان روایات کے متن کی جو داخلی کمزوریاں ہیں، ان میں ناقابل فہم جغرافیہ، جزیرے کا کوئی محل وقوع بیان ہی نہیں کیا اصلاً ان روایات کے اندر، خواب و مکاشفے پر انحصار دینی عقیدے کے لیے ناکافی ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی واضح تصویر کشی، جبکہ غیبت کا مقصد یہی ہے کہ امام علیہ السلام کی شناخت عام لوگوں کے لیے نہ ہو۔ اب اس روایت یا جزیرہ خزرہ کی رد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں ایک کتاب ہے دراسہ فی العلامت الظہور و جزائر الخزرہ۔ معاصرین میں سے ایک عراقی علماء بنام ناجی النجار نے جزیرہ خزرہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی اور اسے مثلث برمودا پر منطبق کیا۔ علی اکبر مہدی پور نے اس کتاب کو جزیرہ خزرہ و تحقیقی پیرامون مثلث برمودا کے عنوان سے کچھ اضافات کے ساتھ فارسی میں ترجمہ کیا۔ جعفر مرتضیٰ عاملی نے اس کتاب پر لکھی گئی تنقید میں اس روایات کے سند اور مضامین پر نقد کے ساتھ ساتھ جزیرہ خزرہ کو مثلث برمودا پر منطبق کرنے کو ایک ناروا عمل قرار دیا ہے۔ ابو الفضل طریقہ دار کی کتاب ہے، جس میں جزیرہ خزرہ کی داستان کی سند اور مضامین کو زیادہ تفصیل سے اور تنقید کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ اس کتاب پر وارد اعتراضات کو برملا کرتے ہوئے جزیرہ خزرہ کے مثلث برمودا پر منطبق کرنے پر تنقید کرنے کے علاوہ کتاب کے مؤلف نے محمد تقی شوستری، جعفر مرتضیٰ العاملی، ابراہیم امینی وغیرہ کے نظریات کی جانچ پڑتال بھی کی اور اسے جزیرہ خزرہ افسانہ یا واقعیت کے نام سے شائع کیا ہے۔ آیت اللہ جعفر کاشف الغطا نے اس داستان کو افسانہ نگاروں کی تخلیق قرار دیتے ہوئے کہا، بعض اخباریوں نے اس واقعے کو متروک اور جعلی کتب سے نقل کیا ہے۔ مؤلف نے اس حکایت کی سند اور واقعے کے مضمون کو شیعوں کے مسلمہ اصول اور گفتار علماء کے خلاف قرار دیا ہے۔ بعض معاصر مصنفین جیسا کہ آغا بزرگ تہرانی، سید محمد علی قاضی طباطبائی، محمد تقی تستری اور سید محمد صدر نے اس حکایت کی سند اور مضمون پر تنقید کی ہے۔ علی اکبر غفاری حکایت جزیرہ خزرہ کو
इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की औलाद में से फरज़ांदाना इस्माइल से एक बेटे से मरबूत समझते हैं। अच्छा, ये एक पहलू भी है कुतुब तवारीख़ में से जो मुझे नज़र आया, जिसे मैं आपके सामने बयान करना मुनासिब समझता हूँ कि अली अकबर गफ़ारी अपनी किताब हिकायात जज़ीरा ख़ज़रा में बयान करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की औलाद से फ़रज़ंदाने इस्माइल के उस एक बेटे की तरफ इशारा करते हुए बयान करते हैं कि जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का हम लक़ब था और उसका नसब 12 पुश्तों के बाद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से जा मिलता था। शायद जिन इराकियों ने उस सरज़मीन को देखा, उन्होंने लक़ब, नाम और कुंबा वग़ैरह में हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के साथ मुशाबा रखने की वजह से ये ख़याल किया कि ये वही महदी हैं जिनके मुतालिक अहादीस में आया है और इन जज़ाइर के सलातीन उनकी औलाद में से हैं। अब आपके सामने एक सवाल पैदा होगा। आपके सामने मैंने जो वो 2 हकायात थीं जिनमें बयान किया गया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का मस्कन जज़ीरा ख़ज़रा के अंदर है, उनका रद्द पेश किया और मकतब तशय्युअ के अंदर इन हकायात की जो हैसियत है इल्मी तबके के अंदर, वो मैंने आपके सामने बयान की। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम कहाँ पर हैं? अगर हम इसके रद्द पेश करें तो फिर हमें ये बयान करना चाहिए कि आया कुतुब के अंदर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मस्कन के हवाले से भी कोई रवायात मौजूद हैं? जी हाँ। ग़ैबत के ज़माने में इमाम महदी की ज़िंदगी और उनके वजूद के बारे में हम 3 सूरतें तसव्वुर कर सकते हैं। पहली सूरत, इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़मीन पर नहीं बल्कि किसी और आलम में हैं, जो आलम मादी हमारी दुनिया के अलावा है। दूसरी सूरत, इमाम महदी अलैहिस्सलाम कुर्राए ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मुशय्यत खुदावंद मुतआल की वजह से लोग इमाम के वजूद मुबारक को नहीं देख सकते। एक तीसरी सूरत इस हवाले से यह बनती है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम कुर्राए ज़मीन पर और लोगों के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोग भी इमाम को देखते हैं लेकिन पहचान नहीं सकते कि यही इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। मेरे नज़दीक दूसरी और तीसरी सूरत में फ़र्क ये है कि दूसरी सूरत में ग़ैबत शख्स है और तीसरी सूरत में ग़ैबत शख्सियत है। वो चीज़ जो रवायात और कलिमात आइमा अतहार अलैहिमुस्सलाम में मज़कूर है, वो तीसरी सूरत है। यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम एक अजनबी के तौर पर ज़मीन पर और लोगों के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोग इमाम को देखते हैं लेकिन पहचान नहीं सकते। अब इस दावे की दलील के लिए मुझे कुछ फ़रामीन आपके सामने बयान करने होंगे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ग़ैबत की कैफ़ियत को बयान करते हुए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से तशबीह देते हुए फ़रमाते हैं, लोग क्यों मुनकर हैं कि खुदावंद मुतआल अपनी हुज्जत के साथ वही करे जो यूसुफ़ के साथ किया। वो उनके बाज़ारों में हरकत करते हैं, उनके फ़र्शों पर कदम रखते हैं, लेकिन लोग उन्हें नहीं पहचानते। यहाँ तक कि खुदावंद मुतआल उनको इजाज़त दे के अपना तारुफ़ करवाएं। कमालुद्दीन जिल्द 2 सफ़ा नंबर 10। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम एक और रिवायत में बयान करते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शबाहत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से नाशनास रहने में, यानी खुदावंद मुतआल ने ऐसा काम किया है कि लोग उनको देखते हैं लेकिन पहचानते नहीं। यानी जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देख रहे थे लेकिन पहचान नहीं रहे थे, यही उनके भाई हैं। कमालुद्दीन जिल्द 2 सफ़ा नंबर 120। इसी तरीके से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दूसरे नायब मोहम्मद बिन उस्मान, जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से कामिलन आगाह थे, उनसे एक रिवायत नकल है। वो बयान करते हैं कि खुदा की कसम, साहिब अमर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हर साल हज के अमाल को अंजाम देते हैं। इस तरह के वो हाजियों को देखते हैं और हाजी भी उन्हें देखते हैं लेकिन पहचानते नहीं।
کمال الدین جلد 2 صفحہ نمبر 420۔ اسی طریقے سے ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، میری زندگی آپ پر قربان، آپ وہ غائب ہیں کہ جو ہم سے باہر نہیں، میں آپ پر قربان، آپ ایسے دور ہیں کہ ہم سے دور نہیں۔ اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام سے ایک روایت امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں نقل ہوئی ہے، وہ یہ ہے، یعنی حجت خدا راستوں اور سڑکوں پر گردش کرتے ہیں، گھروں اور مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں، تمام دنیا میں مشرق و مغرب تک گھومتے ہیں، مختلف علاقوں کا نظارہ کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، مجلس میں موجود اشخاص پر سلام کرتے ہیں، لوگوں کو پہچانتے ہیں، در حالانکہ خود نہیں پہچانے جاتے۔ کتاب الغیبہ صفحہ نمبر 144۔ ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام ہمیشہ معاشرے میں رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، بعض لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، لیکن لوگ پہچانتے نہیں کہ یہی امام زمانہ علیہ السلام ہیں، اور امام ان کاموں کو بطور ناشناس انجام دیتے ہیں۔ جس طرح کی یہ روایات خود امام مہدی علیہ السلام سے منقول ہیں۔ البتہ غیبت کبریٰ میں کوئی خاص مکان یا جگہ کا ذکر نہیں جہاں ہم یقین سے کہہ سکیں کہ امام زمانہ علیہ السلام وہاں پر ہیں۔ البتہ بعض مقامات ایسے ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہیں، جیسے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام ہر سال حج کے اعمال انجام دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ دوسرے خاص مقامات میں مسجد سہلہ، مسجد کوفہ، مسجد جمکران، وادی السلام، نجف اشرف، کربلا، مشہد مقدس اور تمام ائمہ معصومین علیہم السلام کے حرم جو ہے، ائمہ اطہار کے حرم وغیرہ میں بھی امام تشریف لاتے ہیں، جیسا کہ بعض روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ بات صرف اتنی ہے، ہم امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، پہچانتے نہیں، کیونکہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت ہی نہیں ہے۔ فرامین میں ذکر ہے کہ بروز حشر، قیامت سے قبل جب ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہوگا، ہر شخص اپنی علاقائی زبان میں امام زمانہ علیہ السلام کے ندا کو سنے گا، اور وہ جہاں پر ہوگا اس کی آنکھوں کے آگے سے حجاب اٹھا دیے جائیں گے، اور وہ جب امام زمانہ علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرے گا تو تعجب کرے گا، حیران ہوگا، متحیر ہو کے وہ امام کی طرف دیکھتے ہوئے کہے گا، میں تو آپ کو کافی دفعہ دیکھ چکا ہوں، میں تو آپ سے مل چکا ہوں، آپ فلاں 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 مقام پہ میرے مشکلات میں میرے کام آئے۔ تو پھر انسان اس وقت اپنے آپ کو کوسے گا کہ میں کیوں اپنے وقت کے امام کو سامنے ہوتے ہوئے نہیں پہچان سکا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش یہی کروں گا اختتام میں کہ کم از کم دن میں 24 گھنٹے میں تھوڑا سا لمحہ اپنی زندگی کا معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے مختص کریں، امام کے ظہور کی دعا کریں، لیکن ایسے نہیں جیسے ہم ابھی کرتے ہیں۔ امام کے ظہور کی دعا کرنے سے پہلے میرا ایک نظریہ ہے، میرا ایک ماننا ہے، پہلے اپنی زندگی کے اندر سے گناہ ختم کریں، پہلے اعادہ کریں، وعدہ کریں خداوند کریم سے، اے اللہ تبارک و تعالی، میں اپنی زندگی کے اندر یہ گناہ کرتا ہوں، میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، پھر ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی دعا مانگیں۔ اور اختتام میں میں اپنے ہر سننے والے ناظرین اور ہر سننے والے سامعین سے گزارش کروں گا کہ روز اپنے معمولات میں سے امام زمانہ علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے
اور امام زمان علیہ السلام کے جلد ظہور کے لیے کم از کم صدقہ ضرور دیا کریں. اپنی حسب توفیق جتنا ہو سکے امام زمان علیہ السلام کے ظہور، جلد ظہور اور امام زمان علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ لازمی ادا کیا کریں. والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.